جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। وعلیکم السلام۔ जी हसन साहब एक फ़ैन आई थिंक आज के दौर में आप हो गए, आमदी साहब हो गए, उससे पहले मौदूदी साहब थे और डॉक्टर इसरार थे। आई थिंक ये इस उम्मत के लिए बहुत बड़ी नेमत है और बहुत सारे सवाल जो पढ़े लिखे लोगों के ज़हनों में ख़ास तौर पे उठते हैं, आई थिंक उनके जवाब आप लोग बहुत एहसन अंदाज में देते हैं। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चंस थे। मेरे काफ़ी क्लास फेलोज़ जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी से इंटरेस्टेड हैं और जो मुल्क से बाहर मुक़ीम हैं, मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वो दीन से आहिस्ता-आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं और दीन पर 2 एतराज़ात जो है वो करते हैं जनरली, ब्रॉडली स्पीकिंग। अगर आप ये 2 मसले हल कर दें तो काफ़ी बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। एतराज़ नंबर 1 कि अगर हम कॉस्मोस का साइज़ देखें तो तकरीबन 300 बिलियन इसमें गैलेक्सीज़ हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो यानी कि अनगिनत गैलेक्सीज़, अनगिनत प्लैनेट्स और अनगिनत सोलर सिस्टम, तो उसमें से एक गैलेक्सी का, एक सोलर सिस्टम का, एक अर्थ, यानी कि इसकी तो कोई इन्फिनिटेनली स्मॉल प्रोपोर्शन बनता है पूरे कॉस्मोस के साइज में, और वो यूनिवर्स भी ऐसी जो मुस्तकिल एक्सपैंड हो रही है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्स का जो क्रिएटर होगा वो यकीनन इंतहाई ग्रैंडियर वाला होगा, बहुत ओमनीशिएंट होगा, बहुत पावरफुल होगा। तो इतने पावरफुल क्रिएटर को क्या पड़ी है कि एक हकीर से ज़र्रे की, एक हकीर सी मखलूक से जो है वो कम्युनिकेट करे, उससे कहे कि मुझे अपना माबूद मानो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, अच्छे अमल करो, बुरे से बचो और मैंने तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नुम बनाई है। तो वो चीज़ जो है वो समझ नहीं आती। ख़ास तौर पे जो इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन 70-80 साल होता है और कायनात को बने हुए 14 अरब साल हो गए, तो इसका भी कोई प्रोपोर्शन ही नहीं बनता। तो इतने इनसिग्निफिकेंट टाइम स्पैन की मखलूक और इतने इनसिग्निफिकेंट एक प्लैनेट की मखलूक को इतना ज़बरदस्त जो है वो क्रिएटर जो है वो कम्युनिकेट वो कर रहा है, वो चीज़ कोई रिकंसाइल नहीं होती। और दूसरा इसी से मिलता-जुलता ऑब्जेक्शन ये करते हैं कि अगर जो है वो कम्युनिकेट करना ही था, तो ये जो क्रिएटर है वो इतना ज़बरदस्त कम्युनिकेटर है कि वो हर इंसान के डायरेक्ट दिल में वदियत जो है वो कर देता कि मैं हूँ तुम्हारा जो है वो क्रिएटर हूँ और ये इम्तिहान है और ये डूज़ एंड डोंट्स हैं। फिर ये जो है वो फेयर गेम होता। अभी जो नबूवत और वही का मॉडल अपनाया गया वो 1400 साल पहले बंद हो गया और आजकल आबादी इतनी बढ़ गई है और इतनी जोग्राफिकली डिस्पर्स हो गई है, तो बहुत से लोग अब ये कह सकते हैं कि भाई हम तक तो हमारी ज़बान में ना नबी पहुंचा ना बुक पहुंची। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो ब्राज़ील में पैदा हुआ वो ये कह सकता है भाई मेरी क्या गलती है, अगर मेरे खित्ते में स्पेनिश पहले आ गए और उन्होंने मुझे मसीहत पे लगा दिया, मैं तो सारी उम्र जो है वो मसीही जो है वही रहा, मुझे तो कभी इस्लाम की जो है हक़ायक़ ख्याल ही नहीं आया। तो ये वो ये कह सकता है कि ये अनफेयर था, तो इससे बेहतर होता कि हर शख्स के दिल में ये वदियत जो है वो कर दी जाती। तो ये 2 ऑब्जेक्शंस है। बेसिकली ये डिइज़्म से मिलती-जुलती ये फिलॉसफी है। आप इसे स्पिनोज़ा गॉड कह लें, आप इसे पैंथीज़्म वो कह लें। ये क्रिएटर तो जो है वो हो सकता है, पर रिलीजन का होना बड़ा मुश्किल है और रिलीजियस क्रिएटर का होना बड़ा मुश्किल है। तो ये 2 मसले अगर आप काइंडली जो है वो कर दें हल। बहुत शुक्रिया जी। اس مسئلے کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ یہ دونوں جو آپ نے صورتحال بیان کی یہ تو ہیں ایسے ہی۔ آپ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر، جو خواہشات آپ نے کمیونیکیٹ کی جن لوگوں کی، تو قرآن مجید نے ان کو کہا ہے کہ آسمان میں سیڑھی لگا اور جا کے کر لو۔ تو اگر یہ دونوں امر واقعی ہیں، یعنی آپ نے یہ امر واقعی سمجھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں اسی طرح سے ہو رہا ہے، خالق نے اپنی اسکیم اسی طرح سے بیان کی ہے کہ وہ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرے گا، پیدا کرنے کے بعد ان کو ایک امتحان سے گزارے گا، گزارنے کے بعد اس کی ہدایت جس طریقے سے اس نے سوچا ہے، منتخب کی ہے، پہنچائی ہے، اس کے مطابق وہ فطرت میں بھی ودیت کی ہے، اسی کی یاد دہانی پیغمبر بھی کرواتے ہیں، کتابیں بھی کرواتی ہیں، اور پیغمبر رخصت ہو گئے تو ایک کتاب وہ دے کر گئے ہیں، وہ کتاب محفوظ ترین صورت میں اللہ کا وہ پیغام اور نوشتہ دے رہی ہے۔ تو انسان اگر اس سے کوئی مختلف کام کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خالق کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کر لیں، سیڑھی لگائیں، آسمان پہ جا کے کر لیں۔ کیوں نہیں کر سکتے مجھے بتائیں آپ؟ انسان کیوں نہیں کرتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ کھڑا ہو کہ میں آج سے اس نظام کو تبدیل کر رہا ہوں، میں یہ کام کروں گا کہ میں دنیا میں ہر انسان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کروں گا جزا و سزا کا۔ آپ کر لیں۔ میں یہ کوئی مناظرانہ مولویانہ سا جواب نہیں دے رہا آپ کو، میں اس کے ایک استدلال کو آگے واضح کروں گا، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو مطالبات خدا سے کیے جاتے ہیں کہ اس کو مثال کے طور پہ یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ کرنا چاہیے تھا، تو یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اپنے دائرہ علم اور اپنے دائرہ عمل سے باہر نکل کے جب کبھی وہ کوئی سوال اور اعتراض کرتا ہے
تو اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس کے پاس. یعنی یہ کاسموس اتنی بڑی ہے، یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے، ضرورت کیا تھی دنیا کو بنانے کی؟ یہ سوال پیدا ہوا. اب یہ سوال پیدا ہونے سے پہلے خالق کا تصور ذہن میں آئے گا، خالق کو میں خالق مانوں گا اور اس کے حضور میں جا کر اپنا یہ عطس پیش کروں گا کہ جی بتائیے مجھے اس سوال کا جواب کیا ہے. تو اگر خالق نہیں ہے یا خالق کے جوابات مذہقہ خیز ہیں تو بھئی آپ بتا دیں، آپ بتا دیں اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی، یعنی ہم کیوں ہیں اتنے سے کرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی گلیکسی، ذرا وہاں کے حوالی بتا دیں، ذرا اس کی ابتدائی بتا دیں وہ کیسے شروع ہوئی تھی. تو کچھ نہیں ہے کہنے کو، تو کہنے کو وہاں کچھ نہیں ہے، جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اعتراض ہمارا خدا پر ہے، خدا بننے کی ہم صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھر کرتے کیا ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کبھی. یعنی پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے اس دنیا میں؟ اگر خدا کا جواب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، اطمینان نہیں دیتا، تو بھائی پھر اتارو خدا کو گدی سے، جا کے وہاں بیٹھو، کائنات کا نظام چلاؤ اور مجھے تم جواب دو. پھر بطور انسان کے جو سوال آپ مجھ سے مذہب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھتے ہیں، میں ان لوگوں سے بطور انسان کے پوچھتا ہوں کہ خدا کو ہم نے دفنا دیا، چلیے مان لیا آپ کے کہنے پہ دفنا دیا، آپ جواب دے دیں، مجھے بتا دیں مجھے کیوں بنایا، بتا دیں میں دنیا میں آتا ہوں 60-70 سال کے لیے کیوں آتا ہوں، بتا دیں مجھے موت کیوں آ جاتی ہے، بتا دیں موت کی شکست کیوں نہیں ہو سکی، بتا دیں دنیا کے اندر یہ طوفان آندھی زلزلے کیوں آتے ہیں، بتا دیں یہ رنج و آلام کیوں رکھے گئے ہیں. تو بتائیں نا مجھے کہ پھر یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے. تو اصل جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دائرہ علم اور دائرہ عمل کو نہیں پہچانتے. میں انسان ہوں، بطور انسان کے بھی میں دنیا میں کھڑا ہوا ہوں، میرے سامنے کچھ بدیہی حقائق موجود ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ نفس ہے اور مادہ ہے، دو ہی چیزیں ہیں. وہ مادہ ہے تو شے کی صورت میں یا اس میں قوت کے ظہور کی صورت میں ہے. جب شے کی صورت میں ہوتا ہے تو میرے سامنے آ جاتا ہے، جب قوت کے ظہور کی صورت میں آتا ہے تو ایک فعل وجود پذیر ہوتا ہے. مجھے جو عقل، جو خرد، جو بصیرت دی گئی ہے وہ اس پر حکم لگاتی ہے کہ جہاں فعل ہوگا وہاں فاعل ہوگا، جہاں اثر ہوگا وہاں مؤثر ہوگا، اور جن صفات کا شعور وہ فعل رکھتا ہے انہی صفات کا شعور فاعل میں بھی ماننا ہوگا. یہ میرے عقل کے وجودی حقائق ہے، کوئی مذہب نہیں آیا اب تک. ان سے جب میں غور کرتا ہوں، اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی مجھے کائنات میں جانے کی، کاسموس کو دیکھنے کی اور آفاق و انفس کا ہوں، میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خبر دی جاتی ہے، میرے شعور، میرے وجدان، میرے اندرون، میرے باطن، میرے وجودی حقائق کا جو ادراک میرے اندر پیوست ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ تم بنائے گئے ہو. اور یہ بنانے کا عمل میں کر رہا ہوتا ہوں مادے سے، اس میں حیات، پھر شعور کو بنتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں میں. تو یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو عمل ہوا ہے یہ آپ سے آپ ہوا ہے، تو میری عقل اس کو مان ہی نہیں سکتی. یعنی عقلی طور پر دنیا میں یہ نہیں مانا جا سکتا کہ فعل کا وجود فاعل کے بغیر ہوگا. تو اگر فعل ہے، انسان کی تخلیق ہو رہی ہے تو فاعل ہونا چاہیے. تو ہونا چاہیے کا پھر جواب تلاش کرنا ہے. تو دو ہی جواب ہیں، یا یہ کام کائنات نے کیا ہے یا یہ کوئی اور ماورائی ہستی اس کا مذہب دعویٰ لے کر آ گیا. تو کائنات نے اگر کیا ہے تو پھر آپ ثابت کر دیں کائنات نے کیا ہے. پہلے تو جو عمل ہوا ہے وہ طے شدہ مسلمہ ہے کہ شعوری عمل ہے، ارادی عمل ہے. ایسا نہیں ہو کہ ہوا چلی اور پتہ ہل گیا. ایک جاندار، عقل و خرد کا حامل، اخلاقی وجود سے پیوست، شعور اور ادراک کی بلندیوں تک پہنچا ہوا انسان آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ مادے سے نکلا ہے شعور، اور اس کے بعد اس میں حیات، اور پھر وہ نسل پیدا کر رہا ہے. تو ذرا مجھے بتائیے کہ اگر اس کو کائنات نے آپ سے آپ پیدا کیا ہے تو شعور تو میرے اندر ہے، شعور تو پیدا کرنے والے کے اندر ہونا چاہیے تھا. تو جا کے کائنات میں ذرا شعور کا مجھے مشاہدہ کرا دیں. تو میں نے کائنات پیدا کیا نہیں. انسان اگر یہ کہنا کہ میں آپ اپنا خالق ہوں، ہمارے کسی بڑے ابو الآبا نے پیدا کر دیا تھا، تو مقدمہ قابل فہم بنتا ہے. کائنات کو جب آپ یہاں پر لا کر کھڑا کریں گے تو سوال کا جواب ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ کائنات کو جو فعل وجود پذیر ہوا ہے اس کو وجود پذیر کرنے کی اونرشپ لینی پڑے گی، اپنے اندر شعور کو ثابت کرنا پڑے گا، تو پھر وہ خالق بنے گی. تو اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہو تو گیا ہے نا. آپ جتنی تقریر کر لیں کاسموس میں ہم ذرہ ہیں یا نطفہ ہیں یا قطرہ ہیں، ہو تو گیا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ دوسرا جواب کیا ہے؟ اگر کائنات خالق نہیں ہے، کائنات خالق ہے تو جا کے مجھے پیش کریں اس کائنات کو، تاکہ میں اس سے اپنے سوالات رکھوں کہ مجھے کہاں بھیج دیا بھائی 60-70 سال کے لیے، یہاں پر مجھے شعور بھی دے دیا، ارادہ بھی. یعنی جو سوالات آپ خدا سے پوچھنا سارے سوال کائنات سے پوچھوں گا. تو ذرا کائنات مجھے جواب دے اس کا کہ یہ جو کاسموس بنائی ہے اور یہ جو بلین گلیکسیز ہیں، یہ کیا تم نے بنا دیا؟ کیا بیوقوفی کا کام کیا؟ کیا فائدہ مجھے دنیا میں بھیج کے 60 سال بعد مار کے چلی جاتی ہو؟ تو جواب لے کے دینا کائنات سے. اس پر میں نے کہا تھا کہ لگائیں سیڑھی اور جائیں اپنے کاسموس میں اور کائنات میں اور جواب لا کر مجھے دیں. کہاں ہے جواب؟ کوئی جواب نہیں ہے. آپ کی کائنات گونگی ہو گئی ہے، بہری ہو گئی ہے.
بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، میرے اعتراضات کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، میری فطرت کی ارض سے گفتگو نہیں کرتی، مجھ سے مکالمہ نہیں کرتی، کون سی کائنات میری خالق ہے؟ کہاں پر موجود ہے؟ اس کا شعور دکھائیں، کیونکہ میں جس چیز میں شعور نہ ہو اس کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ میں پتھر میں شعور نہیں ہوتا، اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، انسان میں ہوتا ہے بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں، اور انسان سے اگر شعور ختم ہو جائے تو پاگل خانے میں جمع کرا دیتا ہوں اس کو، اس لیے کہ شعور میرا وصف ہے۔ تو آپ میرا خالق کائنات کو بنانا چاہتے ہیں تو جتنے سوالات آپ کے مجھ سے مذہب اور میرے خدا کے بارے میں، ان کے جوابات لا کر دیں مجھے، تو آپ کی کائنات تو خاموش ہے۔ وہ جوابات جو بھی آپ لے کر آئیں گے، آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ کیا ہوں گے؟ وہ آپ کے شعور اور آپ کے تخیل اور آپ کے تجربے میں مبنی ہوں گے، جو آپ کائنات کے نام پر لکھ کے مجھے بتا رہے ہوں گے۔ وہ آپ کا شعور ہوگا، وہ آپ کے خالق کا شعور نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے مذہب کے دائرے میں۔ مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق نے تمہیں بنایا ہے، وہ خالق جس نے تمہیں بنایا ہے اس نے اپنا شعور تمہاری فطرت میں پیوست کیا ہے، فطرت میں پیوست کیا ہے۔ تمہیں مقدمہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ دنیا کی زندگی میں تم جینا چاہتے ہو، لیکن جینا ایک امتحان کے لیے نہیں جینا چاہتے، چھوڑ دو دنیا، چھوڑ دیں آپ دنیا۔ یعنی آپ کو کاسموس میں انسان خالق نے بنا کے ظلم کر کے یہ کر دیا تو بھی چھوڑ دیں دنیا نا۔ اجتماعی سطح پر سارے مولدین کسی گراؤنڈ میں جمع ہوں اور وہاں پر زہر کا پیالہ پئیں اور کائنات کے منہ پہ تھوک دیں کہ تم نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی زندگی پہ، نکل جائیں یہاں سے۔ کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ خالق یہ بتاتا ہے کہ تمہاری فطرت میں ابدی بقا میں نے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ اسی ابدی بقا کا ظہور ہے جو تم 60 سال میں مرنا نہیں چاہتے، یہ تمہاری فطرت میں نے پیوست کی ہے۔ میرا ایک امتحان کا کرائیٹیریا ہے۔ کیوں امتحان اس نے لیا؟ اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ آپ کو سوال ہے آپ خالق بن جائیں، آپ امتحان ختم کر دیں، لے لیا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ کیوں لیا امتحان؟ یعنی یہ سوال تو میں کائنات سے پوچھوں گا کیوں لیا امتحان، تو آپ وہاں پر بھی کہیں گے بھائی کائنات نے لے لیا ہے تو امر واقعی ہے۔ تو جو امر واقعی وہاں ہے وہ امر واقعی یہاں ہے۔ وہ خلاق ہے، وہ کہتا ہے کہ سوال نہیں کر سکتے تم مجھ سے جو میں کرتا ہوں، ہمت نہیں ہے تمہاری، کرو مجھ سے سوال، میری مرضی، جو چاہوں میں کروں، میں خالق ہوں۔ تو پھر آپ خالق بن جائیں۔ اگر خالق نہیں بن سکتے، کائنات آپ کی گونگی ہے، تو پھر خالق کی بات کو توجہ سے سنیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ابدی بقا کی خواہش ہے تمہارے دل میں، اس کی بقا کو میں ایسے پورا کروں گا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ تمہیں کوئی پچھتاوا ہوگا ماضی کا، نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، جو چاہو گے ملے گا۔ اچھا جاننا چاہتے ہو ہم کیسے دیں گے؟ آؤ تمہیں دکھاتے ہیں، نکالو اپنی نگاہیں، اٹھاؤ ذرا دوربینوں کو اور دیکھو یہ جو وسیع ذخیرہ، یہ اسی ابدی جنت کا خام مال ہے جو میں نے رکھ دیا ہے۔ تو جواب دیتا ہی مذہب ہے اس کا۔ کوئی دنیا میں اور فلسفہ نقطہ نظر جواب دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے۔ کوئی یہاں پر بھی نہیں کھڑا ہوا کہ دعویٰ کر سکے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں، ہم نے تخلیق کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیغمبر ہیں یہ ان کی لکھی ہوئی۔ او بھائی دنیا میں مجھے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک کتاب دکھائیے، ایک کتاب جو کسی انسان نے اس سطح پر کھڑے ہو کے لکھی ہو، یعنی انسان ہی دکھا دے، وہ فریبی ہو، وہ جھوٹا ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ دکھا دیں کہ وہ یہ کہے کہ میں خالق ہوں، میں نے بنائی ہے۔ اچھا وہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب لکھوائی گئی اپنے مقاصد کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ کہتے ہیں لکھی، وہ لکھنے کے بعد تو انسان کو بننا چاہیے تھا نا خدا، انہوں نے پھر کسی ماورا کی طرف بھیج دیا ہمیں۔ یعنی اتنی چیزیں ہیں مذہق خیزی کی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو صرف خالق اس کا جواب دیتا ہے۔ جب آپ خالق کو مان لیتے ہیں اور شعور کے اعماق سے مانتے ہیں، اور ماننا آپ کی مجبوری ہے، وجودی حقیقت ہے کہ فعل ہوگا تو فاعل ہوگا، اثر ہوگا تو مؤثر ہوگا، تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے ذرا اس کی کتاب کو پڑھیں، کبھی کھول کے پڑھیں، وہ ان تمام سوالوں کے جواب دیتا ہے، ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہے۔ کیوں بھیجا ہے تمہیں؟ میری طاقت ابدی ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ تمہاری بقائے دائمی کے خواہش کی خاتمے کا میں آخری سامان کروں گا جنت اور جہنم میں۔ لیکن آپ اس سے آگے بڑھ کے سوال کرنے کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ تو بھائی اس کے لیے تو پھر سیڑھی لگانی پڑے گی، اس کے لیے خالق کا یہ اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک وہ کرنے کی ہمت ہے، کر لیں۔ میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، میں تو مجبور محض انسان ہوں، 60 سال کے لیے آتا ہوں، مجھے لاہ عمل پہ اطمینان ہوتا ہے، میں خالق کی مان کے چلتا ہوں۔ آپ کو کوئی اور خالق نظر آتا ہے، ان سے جوابات طلب کرے، اطمینان ہوتا ہے تو اپنی زندگی گزارے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی گفتگو تھی، ایمان ہمارا مضبوط ہو گیا۔ مبین صاحب ہم آپ سے اجازت لینا